अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल के नॉवेल्स। आज एक और ख़ूबसूरत नावल के साथ हाज़िर हैं जिसका नाम है मैं असीर जज्बा इश्क हूँ, जिसकी राइटर हैं शाज़िया चौधरी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। यार, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की ट्रेन मायूसी के स्टेशन पर आकर ठहर सी गई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। मुनज़्ज़ा ने जैसे ही लाउंज का दरवाज़ा खोला तो अलवीना ने एक थकी हुई मुस्कुराहट समेत इसकी तरफ देखकर कहा, इसी का नाम ज़िंदगी है डियर फ्रेंड। अगर आसानियाँ हों तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। मुनज़्ज़ा ने अपनी तरोताज़ा मुस्कुराहट जवाबी कार्रवाई के तौर पर पेश करते हुए जैसे अपनी दरीना दोस्त की तशफ़ी करवाई। चल पहले अंदर तो आ जा, दादी अम्मा आई हुई हैं, इनसे मिल ले, फिर ऊपर चल के आराम से बैठ के बातें करेंगे। लाउंज में दाखिल होते ही सोफ़े पर बैठी तस्बीह के दाने गिराती मुशफ़िक़ सी दादी अम्मा नज़र आ गईं। मुनज़्ज़ा की अम्मी सफ़िया बेगम भी बेल की आवाज़ पर सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थीं। क्या हाल चाल हैं दादी अम्मा? अलवीना हमेशा की तरह बहुत खुश होकर मुनज़्ज़ा की दादी अम्मा से मिली। इस दफ़ा तो आपने बहुत दिन लगा दिए गांव में। क्या वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे जो हम याद नहीं आए? हम तो 3 माह से मुंतज़िर थे आपकी वापसी के। क्या आपको अपना शहर वाला बेटा भूल गया जो गांव वाले बेटे की फैमिली के साथ इतना अरसा गुजार लिया? वो बड़े मान से धड़ल्ले से शिकवे शिकायत कर रही थी। मुनज़्ज़ा की दादी अम्मा से इसकी बहुत बनती थी। वो भी अपनी पोती की अजीज़ जान सहेली से बड़े प्यार भरे अंदाज में मिलती थी। ये बात नहीं है बच्चे, बस जहाँ दाना पानी लिखा होता है तकदीर वहीं ले जाती है। दादी अम्मा ने बड़े शफकत भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ फेरा। वो वहीं लाउंज में इनके पास सोफ़े पर पैर पसार कर बैठ गई। सफ़िया बेगम भी इधर चली आईं। अलवीना अपनी फितरी गर्मजोशी से इनसे हाल चाल दरियाफ्त करने लगी। बेटे, अम्मी को भी साथ ले आना था, बड़ी मुद्दत हो गई इधर आए हुए। अगली मर्तबा ज़रूर लाऊंगी। दरअसल आंटी इन्हें शुगर की बीमारी ही नहीं छोड़ती। आजकल तो इधर उधर जाना बिल्कुल मौकूफ़ किया हुआ है। डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। ओह, इन्हें मेरी तरफ से पूछना। कुछ रोज़ में फुर्सत हुई तो मैं भी तुम्हारी तरफ का चक्कर लगाऊंगी। बस क्या करूं, ये मुनज़्ज़ा की बच्ची ने मुझे बांध रखा है। सफ़िया बेगम ने किचन की तरफ जाती मुनज़्ज़ा पर एक प्यार भरी नज़र डाली थी। इसके इम्तहान ही ख़त्म होने को नहीं आते, भले ये भी कोई तुक है। एक एमए खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ तो दूसरे में एडमिशन ले लिया। एमए फ़िलासफ़ी के बाद अब एमए इंग्लिश करने की क्या तुक बनती है, मगर मेरी कब सुनता है कोई। ऊपर से बाप ने शय दे रखी है। कितना कहती हूँ कि लाडली बेगम को कुछ समझाएं। ये उम्र भला किताबों में रोलने की है। और तुम भी बेटे कुछ ख्याल करो। अब तुम्हारी उम्रों की लड़कियां तो खैर से एक एक बच्चे की माँ हैं और तुम लोग अपनी ही दुनिया बसाए बैठे हो। मुनज़्ज़ा ने तो खैर पढ़ाइयों में गर्क कर रखा है ख़ुद को, और तुम बीए के बाद से ऑफिस की जॉब में लग के ख़ुद को भुला चुकी हो। अरे ये भी कोई तरीके हैं ज़िंदगी गुजारने के। सफ़िया बेगम अपने मनपसंद मौजू पर बोलने में ज़रा ताख़ीर से काम नहीं लेती थीं। अलवीना रवादारी के आलम में मुस्कुराते हुए उनका नाराज़गी भरा अंदाज मुलाहिज़ा करती रही। ए खातून, तुम क्या कर रही हो? किचन से निकलकर लाउंज में अखबार का सफ़ा तलाश करती हुई मुनज़्ज़ा पर निगाह पड़ी तो दादी और सफ़िया बेगम से बातों में मगन अलवीना ने इसको अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, तुम्हारे लिए समोसे और चिप्स तल रही हूँ, 2 मिनट सब्र कर लो। वो जानती थी अलवीना कभी भी नखरीली लड़कियों की तरह मिजाज नहीं दिखाती, इसलिए बड़े आराम से इसे दादी और अम्मी के पास बिठाकर किचन में घुस गई थी। हाँ, और एक काम भी मुंतज़िर है तुम्हारा। मैंने सूप का सब सामान रख दिया है किचन में। आज तुम हमारे लिए हॉट एंड सॉर सूप बनाओगी। तेल जज्ब करने के लिए ट्रे में अखबार का कागज़ बिछाती मुनज़्ज़ा ने मुस्कुराते हुए इसको मुतला किया। अलवीना ने सूप बनाने की तरकीब बारहा फ़ोन पर समझाई और लिखवाई थी, मगर मुनज़्ज़ा के पल्ले नहीं पड़ी। आज सुबह जब अलवीना ने इसके घर आने का प्रोग्राम बनाने के लिए कॉल की तो इसने कुछ सोच कर सूप के लिए दरकार चीज़ें इससे पूछ ली थीं। इरादा था कि उसके हाथ से बनवाते हुए सही तरकीब जहन नशीन कर लेगी। मारे गए, मैं कोई इस काम के लिए आई थी। अलवीना ने मसनूई कोफ्त का मुजाहरा किया। जी हाँ, इसने कंधे अचका कर मुस्कुराते हुए बाहरसैन में लगी सब्जियों के कत्ते की तरफ रुख किया था। चलो खैर, मैं अपनी दादी और आंटी जी के लिए बना देती हूँ, याद रहे तुम्हारे कहने पर नहीं बना रही। वो किचन की तरफ चली आई। सर्दी बढ़ रही थी। नीचे लाउंज में हीटर का इंतज़ाम नहीं था। दादी और सफ़िया बेगम जो अलवीना के लिए नीचे आई थीं दोबारा ऊपर चली गईं। यासिर मुनज़्ज़ा का इकलौता भाई अपने दोस्त के हमरा ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था और हमीद साहब हस्बे मामूल ऑफिस में थे। घर के निचले पोर्शन में मुकम्मल सन्नाटा था। वो दोनों किचन में घुसी बातें करने के साथ साथ काम निपटा रही थी। सबसे पहले ये करो कि 5 चिकन
पीसेस अच्छी तरह साफ़ करके देगची में डालो और इसे फुल पानी से भरकर उबलने के लिए रख दो। वो तो मैं तुम्हारे आने से तकरीबन आधा घंटे पहले रख चुकी हूँ। मुनज़्ज़ा ने चूल्हा तेज़ करते हुए इतला दी। ठीक है, अभी 1 घंटा इसको उबलने दो। हाँ, लहसुन की 2 तुरियाँ, हस्बे ज़ायका नमक और काली मिर्च भी मिला दो। मुनज़्ज़ा महारत से समोसे तल कर ट्रे में निकाल रही थी। इतने में अलवीना बाहर सैन में लगी 2 सब्ज़ प्याज और 3 गाजरें ले आई। फिर धोकर प्याज बारीक बारीक काट कर एक प्लेट में रख दी। गाजरें कद्दूकश करके दूसरी में रखीं। बंद गोभी का एक दरमियाने साइज़ का फूल दरकार है यार, फ्रिज से निकाल लाओ, नीचे सब्जियों वाले खाने में होगा। ग़र्ज़ ये कि गोभी भी बारीक काट ली गई। अलवीना, खड़े खड़े थक जाओगी यार, इधर टेबल पर रख के काट लो। वो काउंटर पर खड़ी अलवीना को काम में मसरूफ़ देखकर अपनाइयत से बोली। किचन खासा कुशादा था। एक साइड पर छोटी टेबल और इसके दाएं बाएं 2 ब्राउन मूढ़े रख दिए गए थे, जहां 2 बंदे बैठकर आराम से कुछ खा पी सकते थे। इमरजेंसी में ख़ुसूसन सुबह के वक्त नाश्ते के लिए यासिर और मुनज़्ज़ा यही इस्तेमाल करते थे। बस काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो बोटियाँ निकाल कर गोश्त को छोटे छोटे पीसेस में हाथ से हड्डियों से अलग करके प्लेट में निकाल लेना है और देगची में मौजूद यखनी में कटी हुई सब्ज़ प्याज और कद्दूकश की हुई गाजरें डालकर 1-2 जोश देने हैं। अलवीना हाथ धोते हुए इसे बता रही थी। फिर इसके बाद मुनज़्ज़ा समोसे तल कर फारिग हो चुकी थी और अब कढ़ाई धो रही थी। फिर क्या, जोश देने के बाद इसमें सोया सॉस और 1 प्याली सिरके की डालो। फिर चिकन के टुकड़े इसमें डाल दो। 1 कप कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर आहिस्ता आहिस्ता देगची में डालकर चमचे से हिलाती जाओ। 2-4 मिनट बाद 3 अंडे लेकर तोड़कर डाल दो और साथ में मुसलसल चमचा हिलाती रहो ताकि गाढ़ा ना हो जाए। 2-3 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दो। गर्मा गर्म सूप प्याले में डालकर पहले दादी अम्मा और अंकल आंटी को दो, इसके बाद मेरी खिदमत में पेश करो। अच्छा, मुनज़्ज़ा हंसी। ये बताओ, काफ़ी चलेगी अभी? सूप तो 1-1.5 घंटे में मंजर आम पर आएगा। बिल्कुल चलेगी, और अल्लाह का वास्ता है अब यहाँ से निकलने की करो। क्या हम आज कुछ बात नहीं करेंगे? वो खफगी से मुनज़्ज़ा को देखने लगी। इसी काम के लिए तो आई थी, इससे शेयर करने, इसकी राय लेने, इससे तसल्ली व तशफ़ी चाहने के लिए। हाँ हाँ, बस अब कॉफ़ी, समोसे और चिप्स लेकर ऊपर कमरे में चलते हैं। मैं कॉफ़ी का पानी उबालती हूँ, तुम ये चीज़ें ट्रे में लगाओ। मुनज़्ज़ा को भी एहसास था कि वो इसकी बेचैनी को नज़रअंदाज करके इसे किचन में ले आई थी। 2 मग कॉफ़ी के तैयार करके ट्रे में रख कर यखनी वाला चूल्हा धीमा करके वो हाथ झाड़कर फारिग हो चुकी थी। अलवीना ट्रे हाथ में थाम के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में आ गई। हाँ जी, शुरू हो जाइए। मुनज़्ज़ा हीटर ऑन करके बेड पर बैठ गई। ट्रे अपने और इसके दरमियान रखते हुए तसल्ली से कहा, यार क्या बताऊँ, वही ज़िंदगी है और वही इसकी वीरानी। इसने ठंडा सांस लिया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही तो हमारी कमफहमी होती है। मुनज़्ज़ा ने चिप्स की प्लेट इसके सामने रखते हुए उदासी से कहा, हम समझते हैं कि हम इस मैदान में अकेले हैं। जो कुछ हम पर गुजरा वो अपनी तर्ज का अनोखा वाक़या था। हालांकि ऐसा नहीं होता, हम अकेले ही ये भुगतान नहीं भुगतते और लोग भी इस काफ़िले में शामिल होते हैं। वो क्या शेर है कि वही ज़िंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही काफ़िले, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ मुनज़्ज़ा। परेशानी वैसे भी इसके बशरे से होइदा थी। क्या वो फिर नाराज़ हो गया है? मुनज़्ज़ा ने नतीजे पर पहुँचने में ताख़ीर नहीं की। हाँ, इसने कॉफ़ी का खाली मग ट्रे में रखा। कुछ ज़्यादा ही ज़ोदो-रंज वाक़या हुए हैं मौसूफ़। मुनज़्ज़ा ने सोचने वाले अंदाज में अलवीना को देखा। पता नहीं, इसके उदास लहजे से झुंझलाहट आया थी। मैं तो उलझ कर रह गई हूँ, यकीन करो। उलझने की कोई बात नहीं है डियर, मुनज़्ज़ा ने रसान से समझाया। दरअसल इस बंदे को मोहब्बत के इजहार का सलीका नहीं है, वरना वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये कैसा प्यार है? बात बेबात नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेना। किसी मर्द का तस्करा तो एक तरफ, अपने मिलने जुलने वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों, हत्ता कि घर के अफराद से ज़्यादा वाबस्तगी का मुजाहरा करूं तो मौसूफ जलिस होने लगते हैं। हर वक्त का यही ताना कि तुम मेरी स्टेज पर पहुंचोगी तो पता चलेगा कि मोहब्बत क्या होती है, कितना खुदगर्ज़ और हसास बना देती है। अलवीना ने थके थके अंदाज में बेड की पुश्त से सर टिका दिया। पहले मैं भी यही समझती थी कि मोहब्बत को खुदगर्ज़ और तालिब नहीं होना चाहिए, मगर अब अकल आ गई है। ये तो दुरुस्त है कि पाकीज़ा मोहब्बत की इंतहा बेगर्ज़ी और वसअत कल्बी है, जहाँ मतलूब सिर्फ महबूब की रज़ामंदी से खुश होता है। मगर मैं तुम्हें बताऊं, इस मकाम तक अल्लाह वाले नेक बंदे ही पहुंच पाते हैं। ऐसे लोग सही मायनों में इंसान कहलाने के अहल होते हैं। हम चूँकि इंसान नहीं, बंदे हैं, आदमी हैं। अगर हम किसी को चाहते हैं तो जवाब में चाहत के तलबगार ज़रूर रहते हैं। हमारी मोहब्बतें खुदगर्ज़ी पर मुश्तमिल होती हैं। जज्बों को जितना किसी पर लुटाते हैं, इतना जवाबन वसूल करने की तमा भी दिल में रखते हैं।
میں اگر آفس میں کسی سے خوش دلی سے بات کروں تو اسے ناگوار گزرتا ہے، کسی سے ہنس کے بولوں تو اس کی پیشانی پر لکیریں کھنچنے لگتی ہیں۔ کہتا ہے کسی سے خواہ مخواہ بے تکلف نہ ہوا کرو۔ یہ تو صاف خود پسندی اور خود غرضی ہے۔ منزہ میرے ارد گرد پائے جانے والے ہر بندے سے جلس ہو جاتا ہے۔ اب بھلا کیا میں اس کے لیے ساری دنیا سے ملنا جلنا چھوڑ دوں؟ کل کو شادی کے بعد کہے گا اپنی دوستوں سے بھی نہ ملو، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دو۔ بتاؤ میں کہاں جاؤں گی تب؟ اس درجہ پوزیسو مرد چھپا ہے اس کے اندر۔ منزہ کافی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر الوینا کے جھلائے ہوئے چہرے کو جانچا۔ جہاں تک میں اس بندے کو سمجھ سکی ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اسے تمہارے کھو جانے، ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ ہے، اس لیے ہر لمحہ آفس میں اور گھر پہ فون کے ذریعے تم سے رابطہ کر کے تمہاری خیریت کی خبر رکھتا ہے۔ رہی بات جیلس ہونے کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اسے اس بات سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی کہ تم کسی دوسرے شخص کو توجہ دے رہی ہو۔ بات ساری یہ ہے کہ وہ تب ہرٹ ہوتا ہے جب تم اس کی ذات کو نظر انداز کر کے دوسروں کو اہمیت دے رہی ہوتی ہو۔ تو میں کب دوسروں کو اہمیت دیتی ہوں؟ بھلا اسے نہیں خبر کتنی بار یقین دلا چکی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، وہ اعتبار کرے تب نہ۔ الوینا روحانسی ہونے لگی۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، محترم عدیل رحمانی کے حسب حال۔ منزہ نے محظوظ نظروں سے الوینا کو دیکھتے ہوئے کہا، کب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی درمیان نہ ہو، مجھے اتنا اعتبار دو دل بدگمان نہ ہو۔ وہ موصوف بھی یہی چاہتے ہوں گے، منزہ نے وثوق سے کہا۔ خدا جانے، الوینا نے طویل سانس لے کر کہا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ منزہ نے کریدا۔ کل میں اسے بتا رہی تھی یوں ہی برسبیل تذکرہ کہ میرے لیے ایک پروپوزل آیا ہوا ہے کسی بزنس مین کا۔ امی نے اس کے متعلق جو تفصیل بتائی تھی میں نے عدیل کو سنا دی۔ وہ موصوف اینٹ کے بیٹھ گئے کہ میرے جذبات و احساسات کی پرواہ کیے بغیر میں اتنے مزے لے لے کر انہیں بتا رہی ہوں۔ مجھے تو ایسی بات سن کر ہی انکار کر دینا چاہیے تھا فوراً، اور یہ کہ میرے دل میں چور ہے۔ مجھے اس رشتے کی خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ اسامی اس سے کہیں زیادہ مالدار اور سٹیٹس والی ہے، اور اسی طرح جلی ہوئی باتیں کر کے فون پٹک کر رکھ دیا۔ آج صبح آفس گئی تو میرے آنے سے پہلے ہی سیٹ چھوڑ کے نکل چکا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ جب تک موڈ درست نہیں ہوگا شام کو گھر پہ کال نہیں کرے گا۔ کچھ زیادہ ہی جذباتی اور جنونی بندہ ہے، منزہ ٹھوڑی پر ہاتھ جما کر بولی، اور ایسے لوگوں کی محبت بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ اور کیا؟ الوینا نے تائید کی۔ مجھے تو سچ پوچھو خوف آنے لگا ہے۔ بھلا اتنے جنونی بندے سے کیا بعید؟ ابھی اتنا پاگل ہو رہا ہے میرے لیے، تو بعد میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ یوں بھی پا کر جوش جذبات کی ندی کا بہاؤ تیزی کھو بیٹھتا ہے۔ ہائے، میں تو ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، الوینا نے ایک دم دہل کر کہا۔ منزہ کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ در آئی۔ تو پھر مان لو کہ تمہیں اس کا یہ پاگل پن، اس کی یہ بے قراریاں اور شدتیں اچھی لگتی ہیں۔ یار، الوینا ہاتھ میں روڑتی ہوئی کشمکش کے عالم میں بولی، یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہے جانا سب کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی اس کو ہتھیلی کا پھپولا بنا کر رکھے، اس کے منٹ منٹ کا حساب کتاب رکھے، اس کی معمولی سی تکلیف پر تڑپ اٹھے، اس کے مفاد کے لیے تکلیف اٹھائے، اس کو ہمدم سوچوں خیالوں اور خوابوں کا مرکز بنائے رکھے۔ یہ سب باتیں بندے میں تفاخر پیدا کر دیتی ہیں، زندگی کا بھرپور یقین اور اعتماد فراہم کرتی ہیں۔ الوینا نے اعترافاً کہا، شکر ہے کہ تمہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے، ورنہ تاعمر پچھتاووں کے گرداب میں الجھتی رہتی۔ منزہ کے چہرے اور آنکھوں میں جیسے کوئی دھند سی اترنے لگی تھی، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بول رہی تھی، تو پھر کیا اسے منا لوں؟ الوینا اپنے مسئلے میں الجھی ہوئی تھی، اور یہ بھی کہ کیسے مناؤں؟ وہ مانتا بھی تو بہت مشکل سے ہے، آفس میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے کیسے اس سے بات چھیڑوں؟ اور پھر وہ سیدھے منہ بات کرے گا بھی نہیں۔ گھر پر فون کروں گی تو ریسیور پٹک دے گا۔ ایک زبردست طریقہ بتاتی ہوں، تو اسے اچھا سا کارڈ بھیج دے۔ ہائے، یہ کیا بات ہوئی؟ الوینا نے اس کی شکل دیکھی۔ ہاں، اور اس پہ یہ شعر لکھ دینا۔ وہ اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، محبتوں میں خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں، محبتوں کا تقاضا ہے درگزر کرنا۔ ہائے، زبردست آئیڈیا، برا نہیں۔ الوینا کا چہرہ چمک اٹھا۔ شعر و شاعری کی دونوں شوقین تھی، اور میری یہ بات بھی پلو سے باندھ لو کہ محبتوں میں گلے شکوے، ناراضگیاں، جیلسی اور شکایتیں دراصل اظہار محبت کی علامات ہوا کرتے ہیں۔ جب اگلا بندہ زبان سے نہیں کہہ پاتا تو وہ روٹھ کر تلخی سے اپنے رویے سے اپنے جذبات کی شدتوں کا اظہار کرتا ہے، بڑے مان سے، بڑی چاہت سے، بڑی امیدوں سے۔ اس کی غلط فہمیوں کو بروقت دور کر کے دل صاف کر لینے چاہیے، ورنہ اگر دیر ہو جائے تو۔ آخر میں منزہ کے لہجے کا ربط ٹوٹنے لگا، حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا کہ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ یار، تیرا بہت بہت شکریہ، تو بڑی عقل کی باتیں کرتی ہے۔ یہ بتا، تجھے دوسروں کے احساسات کا اتنی اچھی طرح کیسے اندازہ ہو جاتا ہے؟ رخصت ہوتے سمے الوینا اس سے کہہ رہی تھی،
جواب میں ایک شکستہ سا تبسم اس کے ہونٹوں پر در آیا۔ کیسے بتاتی کہ وہ خود بھی بھگتی ہوئی ہے؟ تجربے کے سمندر سے غوطہ زن ہو کے ہی شعور و فہم کا موتی ہاتھ لگا تھا۔ یوں ہی تو کوئی بھی ولی نہیں بن جایا کرتا۔ اچھا بابا تو تھوڑی دیر اور رک جاتی، کھانا بننے ہی والا تھا۔ صفیہ بیگم نے بہت اصرار کیا تھا رات کے کھانے پر۔ دماغ تو نہیں خراب؟ امی خفا ہوں گی، دوپہر کی نکلی ہوئی ہوں گھر سے اور اب رات ہو گئی ہے۔ اچھا پھر وعدہ رہا نا شب بارات پر آنے کا، اور تیری نصیحت پہ میں کل ہی عمل کروں گی۔ اللہ کرے نتیجہ اچھا نکلے، اچھا ہی نکلے گا۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی اور یوں ہی الماری کھول کر دراز میں پڑے کارڈز میں سے ایک کارڈ نکال کر دیکھنے لگی۔ وہی شعر خوبصورت خوش خط لکھائی میں پوری آبتاب سے جگمگا رہا تھا۔ اس کارڈ کو پا کر وہ کس درجہ خوش ہوئی تھی، کتنا اطمینان در آیا تھا دل میں۔ وہ کتنی مشکور ہوئی تھی اس کی۔ تمہیں کیا خبر سکی، میں نے کتنا زود و اثر اور تیز بہدف نسخہ بتایا ہے تمہیں۔ لکھے ہوئے مہربان محبت بھرے الفاظ روح کے اندر تک سرشاری بھر دیا کرتے ہیں، گلے شکوے اور بدگمانیوں کو پل بھر میں بہا کے لے جاتے ہیں۔ اس نے شعر کے نیچے بھیجنے والے کا نام دیکھا، فرام عدنان رضوی۔ ہائے اللہ منزہ، تمہارے پاس کل کے لیکچر کے نوٹس ہیں؟ نینا سارے جہاں میں شور مچاتی پھر رہی تھی۔ سر عدنان نے ٹیسٹ لینا ہے، مجھے تو ابھی ڈپارٹمنٹ میں آ کر خبر ہوئی ہے، 3 دن سے چھٹیوں پر تھی، لاہور گئی ہوئی تھی۔ تم نے تو خوب تیاری کی ہوگی۔ نوٹس تو میرے پاس ہیں مگر پڑھنے کی زحمت میں نے بھی نہیں فرمائی۔ آؤ ابھی دونوں مل کر دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ پڑھا ہے کلاس میں۔ وہ اطمینان سے گھاس پر کتابیں پھینکتے ہوئے خود بھی پسکڑا مار کر بیٹھ گئی تھی۔ نینا نے فوراً اس کی تقلید کی، دونوں مل کر ہل ہل کر پڑھنے لگیں۔ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، تبھی باتوں کی آواز کان میں پڑی۔ نور، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہار جائیں گی، کیونکہ آپ اپنے فطری تقاضوں اور حقوق سے خود نظر چرا رہی ہیں، اپنے ہی خلاف برسے پیکار ہیں۔ سرخ اینٹوں کی روش پر سر عدنان رضوی اور میڈم نور کسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ رہے تھے۔ دونوں میں بنتی بھی بہت تھی اور چھٹتی بھی خوب تھی۔ اب بھی کوئی موضوع زیر بحث تھا؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، میں پورے ہتھیاروں سے لیس ہوں، انشاءاللہ میدان ہمارے ہاتھ رہے گا۔ کہ حقیقت کو محض اپنے مفاد کے پیش نظر جھٹلانے کی کوشش کرنا میرا مسلک نہیں ہے۔ وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کر کہہ رہی تھیں۔ دونوں ہی ڈپارٹمنٹ کے قابل ترین اساتذہ میں سے تھے۔ خاص طور پر سر عدنان اپنے اسٹوڈنٹس سے بہت بے تکلف تھے، ان سے ان کی سطح پر آ کر بات کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس بھی بے جھجک اپنی رائے اور مسئلے کا اظہار کر ڈالتے تھے۔ ہاں، حد ادب ضرور ملحوظ خاطر رہتا تھا۔ یوں تو خوش مزاج اور نفیس طبیعت والی میڈم نور بھی بہت اچھی تھیں، مگر وہ قدرے پرتکلف اور نسبتاً کم آمیز تھیں۔ السلام علیکم سر میڈم۔ ان کے قریب آنے پر نینا نوٹس چھوڑ کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے جوابی گرمجوشی سے ایک لہجے کو رک کر جواب دیا۔ السلام علیکم میڈم۔ نینا کی تکلیف میں منزہ بھی کھڑی ہو گئی تھی اور شعوری طور پر سر عدنان کو نظر انداز کر کے میڈم نور سے سلام دعا کرنے لگی۔ اور بھئی پڑھائیاں ہو رہی ہیں کیا؟ سر عدنان خوشدلی سے دریافت کر رہے تھے۔ منزہ نے دیکھا وہ پوری طرح نینا کی طرف متوجہ تھے۔ جی سر، وہ آپ نے ٹیسٹ جو لینا ہے۔ نینا ان کی نرم دلی کا فائدہ اٹھا کر منہ بسورتے ہوئے قدرے شاکی انداز میں گویا ہوئی۔ مدعا و منتہا یہ تھا کہ کسی بہانے ٹیسٹ ٹل جائے۔ اچھا کب وہ حیران نظر آنے لگے تو نینا کا جی چاہا اپنی حماقت پر سر پیٹ لے، خواہ مخواہ لے کے یاد دلا دیا۔ اچھا بھلا بھول چکے تھے۔ بھئی آج ہمارے ہاتھ بڑا زبردست موضوع لگا ہے، ہم چاہ رہے ہیں اس پر مذاکرہ کروا لیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ ابھی نور جا کر فائنل والوں کو مطلع کریں گی، آپ لوگ بھی کلاس میں چل کر بیٹھیں، ٹیسٹ کو چرچے کے لیے ملتوی سمجھیں۔ یاہو! ان کے جانے کے بعد نینا نے مسرت سے نعرہ مارا، دی گریٹ سر عدنان! وہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ بڑے اچھے ہیں قسم سے، ہر وقت ایکٹیو رکھتے ہیں سب کو، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تلاش کر لیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ ابھی پچھلے سال بطور لیکچرر اپوائنٹ ہوئے ہیں اور 1 سال کے مختصر عرصے میں اتنی مقبولیت اور پسندیدگی حاصل کر چکے ہیں۔ خبر ہے اس سال یونیورسٹی کی اجتماعی سالانہ تقریب کی انگلش ڈپارٹمنٹ والوں کو ٹرافی دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام اس سال سب سے زیادہ فنکشن ہوئے اور باہر سے ٹرافیاں جیتی گئیں، اور یہ سب کچھ سر عدنان کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ وہ لوگ کلاس میں داخل ہوئے تو وہاں خوب رونقیں دیکھنے میں آئیں۔ میڈم نور جو کہ فائنل کی کلاس لیتی تھیں، فائنل والوں کو ادھر ہی لے آئی تھیں۔ جنہیں خالی کرسیاں مل گئیں وہ لوگ قابض ہو چکے تھے اور بعد میں آنے والے کھڑے تھے۔ سارے اسٹوڈنٹ آ گئے تو میڈم نور اور سر عدنان ڈائس پر تشریف لے آئے۔ سر عدنان نے مائک سیٹ کر کے بات شروع کی۔ ان کا لب و لہجہ وہی ازلی روانی چاشنی اور گرمجوشی لیے ہوئے تھا۔ اسٹوڈنٹس، ہم حسب سابق آپ کے لیے ایک نیا اور دلچسپ پروگرام لے کے آئے ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں گزشتہ 1 ہفتہ سے بحث جاری تھی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کی آراء سے بھی آگاہی حاصل کی جائے۔
مگر طریقہ کار قدرے مختلف ہوگا۔ بجائے تقریر کرنے یا مباحثہ کرنے کے ہم اسے اوپن ٹاک کے طور پر منعقد کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ 2 بینچ تشکیل دیے جائیں، ایک حق میں اور دوسرا مخالفت میں رائے دے گا۔ حتمی فیصلے کے لیے دونوں بینچوں کے درمیان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ عباسی صاحب کو بٹھایا جائے گا۔ موضوع ہے بے خبر عورت، تعلیم یافتہ عورت، ملازمت پیشہ عورت بہتر کون؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے تعلیم و ملازمت سے وابستہ ہونے سے مثبت نتائج سامنے آتے ہیں، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اس بیچ کی سربراہی میں کروں گا، اور جن کے خیال میں سیدھی سادی اپنے حقوق سے بے خبر عورت کامیاب رہتی ہے، وہ اپنے دلائل سمیت دوسرے بیچ میں سے شامل ہوں گے، جن کو میڈم نور لیڈ کریں گی۔ کل صبح 10 بجے ڈپارٹمنٹ کے آڈیٹوریم میں یہ مذاکرہ شروع کیا جائے گا۔ اگلے روز انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہلے گلے اور جوش کا سا سما تھا۔ آڈیٹوریم میں اسٹیج پر ڈیسکوں کی 2 قطاریں آمنے سامنے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بنائی گئی تھیں۔ ایک طرف موافقت اور دوسری طرف مخالفت کی تختی لگی ہوئی تھی۔ درمیان میں جج کی کرسی تھی۔ وقت مقررہ پر میڈم نور اور سر عدنان کے موقف کے حامی مقرر حضرات اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ دونوں اطراف بولنے والوں کی تعداد اتفاقاً برابر ہی تھی۔ آخر میں عباسی صاحب کے تشریف لانے پر خدا خدا کر کے آغاز ہوا۔ پہلا پوائنٹ بیچ کے سربراہوں کی جانب سے آنا تھا۔ میڈم نور گلا کھنگار کر شروع ہو گئیں۔ یہ تو درست ہے کہ تعلیم کا حصول ہر مرد و زن کے لیے لازم ہے، مگر آج کل کی تعلیم سے عورت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، بلکہ الٹا اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ پڑھ لکھ کے نوکری کرنے کے رجحان میں تیزی سے اضافہ اسی تعلیم کے سبب ہوا ہے۔ جب عورت دفتروں میں سارا دن سر کھپا کر گھر واپس آتی ہے تو اپنی فیملی پر توجہ دینے کے لائق نہیں رہتی، شوہر کا آرام نہیں ملتا، بچے ماں کی محبت اور توجہ کی کمی کا شکار ہو کر مختلف نفسیاتی و ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور فائدہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جو پیسہ وہ کماتی ہے، اس پیسے کا بڑا حصہ آفس میں اپنی ٹپ ٹاپ برقرار رکھنے، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے ڈریسز، جوتوں، میک اپ اور جولری پر لگا دیتی ہے۔ گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو تعلیم اس لیے نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ پھر وہ گھر پر ٹکنا گوارا نہیں کرتی، نوکری کے لیے نکل جاتی ہے۔ دوسرے بیچ سے سر عدنان رضوی نے جوابی کارروائی کرنے کے لیے پر تولتے ہوئے کہا۔ ہادیہ کی بات پر وہ تب ہی تو اٹھی تھی۔ دھیرج ڈیئر دھیرج، سب سے پہلے تو ان سے پاکستان کی کل آبادی میں سے کتنے فیصد خواتین جاب میں ہیں؟ صرف شہروں کی خواتین محدود پیمانے پر تعلیم حاصل کر کے برسر روزگار ہوتی ہیں۔ 70% خواتین جو دیہاتوں میں آباد ہیں اور شہروں میں آباد ہمارے ملک کی سفید پوش اور مڈل کلاس کی خواتین مکمل طور پر گھریلو زندگی گزار رہی ہیں، پھر بھی ان کی اولاد ذہنی و نفسیاتی مسائل اور سنگین جذباتی لغزشوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ عورت گھر پر ہی رہتی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ محض عورت کا گھر پر ہونا اور بچوں کے سامنے رہنا اعلیٰ تربیت مکمل توجہ کا ضامن نہیں ہوا کرتا۔ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ بچوں کو بھلے سے ماں کم ٹائم دے، مگر جب دے تو اتنا بھرپور ہو کہ بچہ جذباتی تشنگی اور احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ 24 گھنٹے کی بے فائدہ بے تکی ڈانٹ ڈپٹ اور روکا ٹوکی سے بچہ صرف بغاوت اور ڈٹائی سیکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ جو ہی انہوں نے توقف کیا، حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مجھے آپ کا یہ موقف بھی ایک پہلو سے درست نظر آتا ہے کہ عورت پڑھ لکھ جاتی ہے، پھر وہ گھریلو زندگی گزارنے کی طرف مائل نہیں ہوتی، مگر یہ صرف ایک پہلو ہے۔ سوچئے ذرا، اگر ہسپتالوں سے لیڈی ڈاکٹرز اور گائنیکالوجسٹ خواتین کو گھر بٹھا دیا جائے تو کتنے فیصد گھرانے مردوں سے اپنی عورتوں کا علاج کروانے پر راضی ہوں گے؟ ہماری دیہی آبادی میں جہاں لیڈی ڈاکٹر کی سہولت میسر نہیں، زچگی کی اموات سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ ایسے کیسز میں مرد ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے خلاف عزت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول اور کالجز کا قیام نہ ہو یا خواتین اساتذہ کا بندوبست نہ کیا جائے تو ہمارے ہاں کے لوگ مرد اساتذہ کے پاس بھیجنا گوارا کریں گے۔ اپر کلاس کی بات چھوڑیے، وہاں تو شروع سے کو ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اس طبقے کی بات کیجیے جو آبادی کے 80% سے زائد پر مشتمل ہے، اور جہاں کالج تک تعلیم دلانے کے بعد یونیورسٹی کی سطح پر پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اسکول اور کالجز میں مردانہ ٹیچنگ سٹاف تعینات کر دیا جائے تو لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب کتنے فیصد رہ جائے گا؟ حال میں ایک بار پھر تالیاں گونج اٹھی۔ اب اپوزیشن کی باری تھی۔ وہاں سے ایاز نے مائک سنبھالا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آج کل کی تعلیم عورت کو نسوانیت اور اس کے تقاضوں سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اب گھر بسانے اور بچوں کی پرورش کرنے کے بجائے وہ کیریئر بنانے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہے۔
پھر سر عدنان کی سائڈ سے یاسمین نے جواباً کہا، نہیں، یہ ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے۔ وسائل محدود ہیں اور مسائل لامحدود۔ ایسے میں عورت اپنا عیش و آرام چھوڑ کر گھر اور اولاد کی خاطر دو طرفہ محنت و مشقت کر کے جانثاری کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ اب حملہ دوبارہ اپوزیشن کی طرف سے متوقع تھا۔ میڈم نور نے پرچی پر کچھ لکھ کے کونے پر بیٹھے یاسر کو دیا، جس نے بڑھ کر مائک اپنے آگے کھینچ لیا۔ آگہی آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ پیسہ بھی اس مسئلے کے سامنے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ذرا جائزہ لیجئے، پڑھی لکھی عورت ایک ان پڑھ دیہاتی عورت کی نسبت زیادہ ناخوش اور تشنہ رہتی ہے۔ تعلیم یافتہ عورت کو اپنے حقوق کا علم ہوتا ہے، مگر وہ حقوق اسے نہیں ملتے کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ایسے میں عورت فرسٹریٹڈ اور مایوس ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس دیہات کی ان پڑھ عورت کو حقوق و فرائض کے جھمیلوں کا علم نہیں ہو پاتا، وہ اپنے حال میں مگن رہتی ہے۔ شوہر کی مار پیٹ، گالی گلوچ صبر سے سہنے کے بعد جیسے ہی اکھڑ مزاج شوہر نے پیار اور ہمدردی کے دو بول بولے، عورت اس پر نثار ہونے لگتی ہے۔ مگر پڑھی لکھی عورت کو جتنا مرضی دے دو وہ خوش نہیں رہتی، اور یہ سب کچھ ضرورت سے زیادہ آگاہی حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ کم علمی اور جہالت ایک نعمت ہے جس کے پردے میں عورت کا سکون، خوشی اور گھریلو اطمینان چھپا ہوتا ہے۔ دلائل اتنے مؤثر تھے کہ حال میں بے ساختہ تالیاں گونج اٹھیں۔ اپوزیشن کی حمایت کرنے والے لوگ خاصے پرجوش نظر آنے لگے تھے۔ ان مسائل کا اندازہ ہر شخص کو ہوتا ہے، اس میں جنس کی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ پڑھا لکھا مرد بھی آگاہی کے بوجھ سے اتنا ہی پسماندہ ہوتا ہے جتنا کہ عورت۔ عورت کے حقوق کی تشریح تو بذات خود قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے۔ جو حق اسلام نے عورت کو دیا ہے، اسے اس تک پہنچنا چاہیے، اور پہچاننے کا مناسب ذریعہ تعلیم ہے۔ یہ نقطۂ موافقت والے پیج سے عاصم نے پیش کیا تھا۔ ہمارے یہاں کی کالج کی لڑکیاں اس تعلیم کا کیا فائدہ اٹھاتی ہیں؟ بھلا کیا سیکھتی ہیں؟ فیشن، ڈیٹ پر جانے اور لڑکوں کو پھنسانے کے طریقے، ادا و انداز، کالج کی چاردیواری سے چوری چھپے نکل کر پارکوں اور ہوٹلوں میں عیش لڑانے کے انداز۔ اپوزیشن کا حملہ خاصا تند و تیز تھا۔ ادھر سے نورین نے جواب دیا، یہ بھی صرف ایک پہلو ہے، اور اس کے پیش نظر کمزور تربیت، والدین کی عدم توجہی اور لڑکیوں کی جذباتی تشنگی کے محرکات کام کرتے ہیں، وگرنہ یہ گن ذرا مختلف انداز میں گھروں میں رہنے والی لڑکیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چھتوں پر سین پاٹ کرنا، محلے کی گلیوں میں داستان عشق رقم کرنا، اور ٹی وی اور رسالوں سے فیشن کے نت نئے طریقے سیکھنا، پھر گاؤں میں یہی عشقیہ وارداتیں کھیتوں کھلیانوں اور گھنے پیڑوں کے سائے تلے رونما ہوتی ہیں۔ وہاں تعلیم نہیں ہوتی، پھر یہ فساد کیسے پھیلتا ہے؟ نورین کے نپے تلے جذباتی انداز کے اختتام پر جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کر بحث روکنے کا اشارہ کیا۔ وقت ختم ہو چکا تھا اور دلائل مکمل ہو گئے تھے، اب مشترکہ فیصلہ سنانا باقی تھا۔ دونوں اطراف سے دلائل سننے کے بعد میں ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورت کے بگاڑ میں تعلیم یا حصول تعلیم کا کوئی ہاتھ نہیں۔ عورت ملازمت کر سکتی ہے بشرطے کہ معاشی ضرورت ہو، مگر وہ لڑکیاں جو والدین کے گھروں میں ہوتی ہیں، تعلیم سے فراغت کے بعد چاہیں تو جاب کر لیں، یا شادی کے بعد جب تک بچوں کی ذمہ داری نہ پڑے۔ لیکن اگر عورت کے جاب پر نکلنے سے گھر کی پرسکون فضا بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہو، اور عورت محض شوق کے لیے نوکری کرنا چاہتی ہو، تو یہ غلط ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنی تعلیم کو اپنی اولاد کی تربیت میں لائے۔ جس طرح تمام عورتوں کو گھر بٹھا دینے سے معاشرے کا پرسکون نظام متاثر ہوگا، اسی طرح اگر تمام عورتیں گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں گی تو بھی معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اور یوں یہ مذاکرہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ حاضرین کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا ہوا تھا۔ یار بڑا زبردست رہا مذاکرہ، الوینا کو واقعی مزہ آیا تھا۔ ہاں، منزہ نے غائب دماغی سے کہا، اس کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار کچھ فاصلے پر کھڑے سر عدنان اور میڈم نور کے ہنستے مسکراتے بشاش چہروں کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ دونوں اپنی اپنی پلیٹ تھامے گرمجوشی سے بحث میں مگن تھے، ایک بار بھی نگاہ اس کی طرف نہیں پلٹی تھی۔ وہ دور کہیں ماضی میں بھٹکنے لگی۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح وہ گروپ کے دوسرے ممبرز کے ساتھ باتوں میں مگن ہوا کرتی تھی، ارد گرد سے بے خبر، حتیٰ کہ ان جذبات سے چور بھرپور نگاہوں کے حصار سے بھی بے خبر، اپنی دنیا میں گم رہتی تھی۔ پلیز منزہ، اس طرح کر کے میرا ضبط نہ آزمایا کرو۔ تم مجھے نظر انداز کر کے کسی دوسرے کو توجہ کا مرکز بناؤ گی تو میں بری طرح ہرٹ ہوں گا۔ چاہے تم مجھے حد سے زیادہ پوزیسو سمجھ لو، مگر میں کیا کروں، میں اپنی شدت کے ہاتھوں مجبور ہوں، مگر میں جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہیں کرتی۔ وہ صفائی دیتے ہوئے تنگ آنے لگتی۔ اوکے میں سمجھتا ہوں، تم جان بوجھ کر نہیں کرتی، تم مجھے اسپیشل فرینڈ آف دا گروپ کے طور پر لیتی ہو، اور میں تمہیں اسپیشل پرسن آف مائی لائف تصور کر چکا ہوں۔ وہ کیا شعر ہے کہ دل کہیں اور جا نہ پائے گا، آرزو دل کی آخری تم ہو۔ اس کے جذباتی انداز منزہ کو کنگ کر ڈالتے۔ وہ جواب میں کچھ بھی تو نہ کہہ پاتی تھی۔ ایسی ہی کسی گیدرنگ میں جب وہ قدرے اہتمام سے سرخ قمیص، دوپٹے اور سیاہ سلکی شلوار میں ہلکے میک اپ کے ساتھ سامنے آئی تھی،
تو عدنان کو اپنی نظروں پر اختیار نہیں رہا تھا۔ سارا گروپ چہک رہا تھا اور وہ جیسے خواب کے عالم میں اسے تک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بھرپور وافدگی اور بے خودی کی سی کیفیت تھی۔ وہ پزل ہو کر نگاہ چرانے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر دل میں کتنا تفاخر، اعتماد اور سرشاری در آئی تھی۔ وہ جب اس سے اکیلے میں بات کرتا تھا تو اسی طرح ارد گرد سے غافل ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جو گروپ میں اور کلاس میں بے تحاشا بولا کرتی تھی، اس کے سامنے اکیلے میں بالکل چپ ہو کے رہ جاتی تھی۔ عدنان کے پاس اظہار کے اتنے پھول ہوتے تھے کہ وہ دونوں ہاتھ بھر بھر کر بھی نہ سمیٹ پاتی تھی۔ کبھی وہ گروپ میں بیٹھا یوں ہی ایک نظم گنگنانے لگتا اور وہ جانتی تھی صاف اس کو سنانے کے لیے کہتا تھا، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں۔ منزہ یار، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میں کبھی تمہیں گروپ میں سے اٹھنے کا اشارہ کروں یا تمہیں کہوں کہ آج کسی وقت مجھ سے علیحدگی میں ملنا، ایک بات کرنا ہے تو اسے ٹالنا نہیں۔ یہ بات مجھے انسلٹ کی طرح لگے گی اور میں اپنی انا کو بہت عزیز رکھتا ہوں۔ میری مراد دوسری طرح کی انا سے ہے اور اپنی خودی کو مجروح کرنے والے کو میں کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ وہ شعر ہے نا، اخلاص و وفا کے سجدوں کی جس در پر داد نہیں ملتی، اے عزم خودی، اے غیرت دل، اس پر سجدہ کیا کرنا۔ تو اپنا وہی حال ہے، جہاں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں مجھے محبت کے قافلے بھیجنے کی کیا پڑی ہے۔ اور وہ اس کی باتیں سن کر الجھ جاتی تھی۔ اس وقت ان کے معنی نہیں کھلے تھے، اس لیے نادانستگی میں ایسا ہی کر بیٹھی، اور جب خبر ہوئی تو محبت کے قافلے کہیں اور کچھ کر چکے تھے۔ اس وقت تو ہوش ہی نہیں تھا ان نزاکتوں کا، اور آج آنکھیں کھلی تو وہ اپنا نہیں رہا تھا۔ اے کہاں گم ہو؟ الوینا نے کوک ختم کر کے اس کا کندھا ہلا کر متوجہ کیا تو وہ چونک پڑی۔ ہاں، کہیں نہیں۔ وہ دوبارہ اپنے حواسوں میں لوٹ آئی۔ بندہ اچھا ہے، مگر تیری میڈم نے شاید تجھ سے پہلے بک کروا لیا ہے۔ الوینا نے اس کی نظروں کی چوری پکڑ کر اپنے مخصوص انداز میں تبصرہ کیا۔ بکواس نہیں کرو، میں انہیں کب دیکھ رہی تھی، یوں ہی اپنے خیالوں میں تھی۔ وہ گڑبڑا کر وضاحتیں دینے لگی۔ ایکسکیوز می، آپ کی ٹیم کے نکات بڑے مضبوط تھے، اچھے لگے۔ وہ میڈم نور کو الوداع کہہ کر جانے کو ادھر سے گزرے تو الوینا نے یوں ہی روک لیا۔ شکریہ آپ کا کہ ایک خشک موضوع پر طویل مذاکرہ اتنی دلچسپی سے سنا۔ وہ مڑے اور اس کے ساتھ کھڑی منزہ پر اچرتی سی بیگانہ نگاہ ڈال کر پرتپاک انداز میں الوینا سے مخاطب ہوئے۔ خشک کیوں؟ جہاں عورت کا ذکر آ جائے وہ موضوع خود بخود نگین ہو جاتا ہے۔ الوینا کی برجستگی پر وہ خوب محظوظ ہوئے۔ درست کہا، مگر یہ رنگینی بسا اوقات ارمانوں کو بھی رنگین یعنی سرخ کر دیا کرتی ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ منزہ نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا، مگر وہ نہایت توجہ سے الوینا کی سمت دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ منزہ کا ذرے ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آپ کا اپنی اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میری دوست ہے۔ الوینا نے یک لخت پینترا بدل کر منزہ کو بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ اچھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں گی، مجھے تو کچھ عرصہ ہی گزرا ہے ان کی کلاس لیتے ہوئے، اور اتفاق سے اب کسی کے بارے میں بہت جلد رائے قائم کر لینے کی عادت سے توبہ کر لی ہے۔ بڑی ہی سرسری سی نگاہ ڈال کر عام سے بے نیاز انداز میں کہہ رہے تھے۔ خجالت سے منزہ کا چہرہ جلنے لگا۔ اف، یہ الوینا کی بچی اور کتنی بےعزتی کروائے گی۔ کمال ہے صاحب، ہم تو پڑھتے آئے ہیں کہ جاننے کو ایک لمحہ ہی بہت کافی ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے ساتھ ساتھ لمحے بھی دھوکہ دینے لگے ہیں، اس لیے لمحوں کے چکر میں نہ آئیے گا۔ اوکے، سی یو اگین، میں دراصل لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ بات سمیٹ کر اپنے مخصوص بے نیاز اور لاپرواہ انداز میں ادھر ادھر دیکھے بنا سر اٹھا کر چل دیے۔ منزہ پر غلطی سے بھی نگاہ ڈالنے کا جرم نہیں کیا تھا۔ وہ الوینا پر غصہ اتارنے کا خیال ترک کر کے ان کے اس درجہ تکلیف دہ رویے پر غور کرنے لگی۔ اتنی جلدی کیا ہوتی ہے تمہیں پوائنٹ کے لیے بھاگنے کی؟ جاتے سمے ڈھنگ سے خدا حافظ تو کہہ لینے دیا کرو۔ بھلے سے سارا دن ہنسی خوشی گزرا ہو، مگر جاتے سمے کی معمولی سی چپتی بات اس سارے دن کی خوشی کو نگل جاتی ہے، اور پھر سوچتے وقت ساری اچھی باتیں پس پردہ چلی جاتی ہیں، اور وہ ایک آخری تاثر بے چین کرتا رہتا ہے۔ وہ اکثر اس کی جلد بازی سے رخصت لینے کی عادت پر شاکی ہو کر یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔ کچھ ایسے ذکر کرے گا وہ اپنے جانے کا کہ پاس رہ کے بھی مجھ کو اداس کر دے گا۔ مجھے کسی کے جذبوں کی ناقدری کرنے کی یہ سزا ملی ہے کہ خدا نے مجھے اسی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے جس میں کبھی وہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہ اذیت اور جنون کے اس حصار سے آزاد ہو چکا ہے اور میرا من مبتلائے بلا ہو گیا ہے۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہی اور الوینا ہکا بکا اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ او خدایا منزہ یار، دیکھ تو کتنا عجیب اتفاق ہے، جس سے باتیں بنانے پر تو اتنی خفا ہو رہی تھی وہ عدیل کے رشتہ دار ہیں۔ مجھے تو ولیمے کے روز پتہ چلا جب موصوف سے تعارف ہوا۔ عدیل کے رشتے کا بھائی لگتا ہے، اور چونکہ میرے میاں خیر سے اکلوتے ہیں اس لیے دیور ہی سمجھ لو۔ عدیل تو بڑے ویلہانہ انداز میں تعارف کروا رہا تھا۔ موصوف بھی حیرت زدہ تھے، مگر خوشگوار حیرت۔ چل پیپرز میں
عدیل کے ذریعے سفارش کروا لیا کرنا، مگر ہاں عدیل سے کام نکلوانے کے لیے پہلے میرے گوڈے گٹے پکڑنا ہوں گے، میری خدمت سیوا کرنا۔ توبہ ہے، شادی کو مہینہ ہونے والا ہے اور تجھے ابھی تک تمیز و تہذیب اور سنجیدگی چھو کر نہیں گزری۔ وہ بڑے عرصے بعد الوینا سے ملی تھی۔ شادی کے بعد دونوں گاؤں چلے گئے اور رواج کے مطابق دلہن کو 10-15 دن سسرال میں گزارنا تھے، پھر ہنی مون کے لیے نکل گئے۔ اب فرصت سے سیٹ ہوئے تو الوینا اس کے ہاں چلی آئی تھی۔ اس نئی اطلاع نے منزہ کو ساکت سا کر دیا، سوچا بھی نہ تھا اس طرح کا کوئی قریبی تعلق نکل آئے گا۔ الوینا عدیل کے حکم پر شادی کے بعد جاب چھوڑ چکی تھی۔ دن بھر دونوں باتیں کرتی رہیں۔ الوینا بہت خوش تھی، شکر ہے اب انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ وہی بات کہ ایک چپ سو سکھ، یہاں اب ان کا کوئی رقیب جو نہیں ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پوری کی پوری ان کی ہوں، سو اب وہ مطمئن ہیں۔ چلو یہ تو بہت کرم ہے خدا کا۔ منزہ نے سکھ کا گہرا سانس لیا۔ دیکھ تو اب کتنی جلدی ان ہو گئے ہیں وہ، اس نے چٹکی لی۔ الوینا ہنس دی۔ اب تو بھی کچھ دیکھ سوچ لے، اس دن آنٹی اتنا کہہ رہی تھی کہ تمہیں کچھ سمجھاؤں، اے سن اپنے دیور سے تیری بات چلاؤں، اسے تیرا انا بنا دوں، کیا بکواس ہے وہ، اس کی بات پر تپ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگی تھیں، زیادہ ہی اماں دادی ہو گئی ہے شادی کے بعد۔ وہ خفگی سے بڑبڑا رہی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، اتنا اچھا تو ہے، ڈبل ایم اے ہے، بتا رہے تھے اس دن کہ پہلے انگلش میں ایم اے کیا تھا گولڈ میڈل سمیت، پھر جانے کیا سمائی کے فلاسفی میں ایڈمیشن لے لیا، اسی دوران یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں لیکچررشپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ جیسے ہی ایم اے فلاسفی مکمل ہوا انہیں جاب مل گئی، شاید تم نے بھی انہیں دیکھا ہو۔ شاید، وہ آہستگی سے بولی، قسم سے بڑا لطف رہے گا، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ساتھ ساتھ رہیں گے، تو حامی بھر لو تو میں عدیل کی مدد سے عدنان کو کنونس کروں گی۔ عدیل بتا رہے تھے یونیورسٹی کے زمانے میں کسی کلاس فیلو سے محبت کرتے تھے، مگر اس نے ان کے جذبات کی قدر نہیں کی، خود سے بدگمان ہو کر ان سے کھنچ گئی اور انہوں نے اس کی جذباتی بلیک میلنگ کو جواب میں اپنی انا برقرار رکھتے ہوئے تعلق ہی ختم کر ڈالا۔ جذباتی بلیک میلنگ، منزہ کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے کب ایسا کیا تھا؟ ہاں یہ تھا کہ کسی بات پر بحث چھڑ گئی تھی، دونوں اپنی اپنی جگہ خود کو درست سمجھ رہے تھے۔ منزہ کو اس کی بات محسوس ہوئی تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کی چپ کے پس پردہ وجہ جانتے ہوئے اگلے دن عدنان نے اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی فرمائش کی تھی، مگر وہ اتنی بددل تھی کہ صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی کئی بار اشاروں کنایوں میں عدنان نے بات چھڑی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بات شروع کر کے نئے سرے سے تلخی پیدا کی جائے، اس لیے کترائی کترائی سی رہنے لگی، اور شاید یہیں سے اس نے غلطی کی تھی۔ تعلق کی بے ساختگی کو دوریوں نے چاٹ ڈالا۔ وہ ان دنوں ایک شعر گروپ میں اکثر سنایا کرتا تھا: ہمارے عجز کو سمجھا نہیں گیا محسن، اب آزما کے ہم اپنی انا کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد بڑے جرحانہ انداز میں ایک دن وہ قطعہ سنایا تھا: انا ہے تم میں بھی تھوڑی بہت بتانا اسے، وہ اب کہے بھی تو مت حال دل سنانا اسے، اکیلے کس سے اٹھا ہے تعلقات کا بوجھ، وہ تم کو یاد نہ رکھے تو بھول جانا اسے۔ اور وہ اس روز کتنی ہی دیر تک گروپ میں بحث کرتا رہا تھا کہ کوئی بھی تعلق ایک طرفہ طور پر زیادہ دیر تک نہیں چلتا جب تک دوسری طرف سے بڑھاوا اور محبتوں کی قدردانی نہ ملے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سر عدنان رضوی ایک ہفتے کی بیماری کی چھٹی کے بعد ڈپارٹمنٹ آئے تھے۔ طلبہ نے ان کا آفس پھولوں اور تہنیتی کارڈ سے بھر دیا تھا، سب باری باری پوچھنے گئے تھے اور اب انہیں گھیرے ہوئے تھے کہ آج کلاس نہ لیں۔ سر، ہم آپ کی آمد کی خوشی میں کوئی ہلا گلا کرنا چاہتے ہیں، نورین نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیے۔ کیوں، وائس چانسلر سے گوشمالی کرانے کا ارادہ ہے؟ چلو ایسا کرتے ہیں، کلاس میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے کوئی تفریح کر لیتے ہیں۔ سر، موسم بڑا اچھا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، بادل برسنے کو ہیں، اور فلاسفی کی کینٹین والا بابا پکوڑے بنانے کے لیے تیل گرم کر رہا ہے، اگر ساتھ میں پکوڑے بھی ہو جائیں تو کیا بات ہے، ہم سب مل ملا کے چندہ کر کے پوری کلاس کے لیے لے آتے ہیں۔ عاصم اور یاسر اپنی چٹوری عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ بیٹھے۔ باقی سب نے بھرپور تائید کی۔ سر عدنان مسکراتے ہوئے ان کا اشتیاق دیکھنے لگے۔ ایسا کرو عاصم، تم ادھر آؤ۔ انہوں نے عاصم کو پاس بلا کر 500 کا نوٹ والیٹ سے نکال کر تھمایا۔ بابا سے کہو آج کا سارا آرڈر انگلش ڈپارٹمنٹ والوں کے لیے بک کرے۔ سب نے ان کی فیاضی پر سیٹیاں بجا کر خیر مقدم کیا۔ پھر پکوڑے دھڑ دھڑ کلاس میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس اپنے فائل سے کاغذ نکال کر بطور پلیٹ استعمال کرنے لگے۔ ایک بڑی پرات اوپر تک پکوڑوں سے فل تھی۔ سر، موسم کی مناسبت سے شعروں کا مقابلہ کرائیں، منچلوں نے فرمائش کی، جس کی بھرپور تائید کی گئی۔ پھر کیا تھا، لڑکے اور لڑکیوں کے 2 گروپ بن گئے اور باقاعدہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ آواز باہر نہ جانے پائے۔ دونوں گروپوں کو یہ رعایت حاصل تھی کہ باری آنے پر شعر یا گیت میں سے جو بھی آتا ہو سنا دے۔ ایک شعر پر بے ساختہ منزہ چونکی تھی۔ وہ غائب دماغی کے عالم میں لڑکیوں کے گروپ میں شامل تھی، مگر شکریہ تھا کہ ابھی تک اس کی جان بچی ہوئی تھی۔ وہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب لڑکوں
کہ گروپ کی طرف سے یہ شعر پڑھا گیا۔ یہ اداس اداس پھرنا، یہ کسی سے بھی نہ کہنا، یوں ہی بے سبب نہیں ہے، کوئی سانحہ تو ہو گیا۔ کس درجہ برمحل شعر تھا۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کر ڈائس سے ٹیک لگائے سردان کی طرف دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کے جسم میں جیسے کوئی برقی رو دوڑ گئی۔ وہ بھی بالکل اچانک اس سمے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ پھر دوسرے پل سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ ایک شکستگی سی اس کے اعصاب پر برف کی طرح گرنے لگی۔ وہ اپنی دھن میں رواں تھا، پلٹ کے دیکھا نہیں۔ اسے خبر نہ ہوئی میں نہیں رہا اس کا۔ یہ شعر لڑکیوں کے گروپ میں سے آیا تھا۔ اف کیا ظالم شعر ہے، اور کتنا برجستہ۔ واقعی وہ اپنی دنیا میں مگن رہی اور وہ اس کا نہ رہا۔ شعر کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، گیت نہ ہو جائے اب؟ انہوں نے جیسے سب کی رائے لی۔ بالکل سر، اور یہ گیت میری طرف سے۔ تیمور نے جھوم کر گانا شروع کر دیا۔ کوئی 14ویں رات کا چاند بن کر تمہارے تصور میں آیا تو ہوگا، کسی سے تو کی ہوگی تم نے محبت، اسی کو گلے سے لگایا ہوگا۔ زبردست بھئی، مجھے بھی یہ غزل بہت پسند ہے۔ سر عدنان نے تیمور کو داد دی۔ وہ اور پرسوز انداز میں گانے لگے۔ تمہارے خیالوں کی انگڑائیوں میں میری یاد کے پھول مہکے تو ہوں گے، نگاہوں کے کاجل سے تنہائیوں میں میرا نام لکھ کے مٹایا تو ہوگا۔ منزہ کو دو پرتپش نگاہیں اپنا گھیراؤ کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ دانستہ سر نیچے کیے رہی۔ نگاہوں میں شمع تمنا جلا کر تکی ہوں گی تم نے بھی راہیں کسی کی، کسی نے تو تم سے کیا ہوگا وعدہ، کسی نے تمہیں بھی رلایا تو ہوگا۔ منزہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ وہ مجھے بے وفا سمجھ رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں نے کسی کے دام میں اسیر ہو کر ٹھوکر کھائی ہے۔ کون بتائے کہ میری ان اداسیوں کا سبب وہی ہے۔ اس نے اس قابل ہی کب چھوڑا تھا کہ کسی اور سمت نگاہ جاتی۔ اتنی شدتیں اسے کہاں سے ملنی تھی؟ سر آپ بھی کچھ سنائیں۔ سارا مجمع بولنے لگا۔ بھائی مجھے جو کچھ سنانا تھا وہ تو مجھ سے پہلے ہی تیمور آپ لوگوں کو سنا چکے ہیں۔ البتہ ایک شعر میری طرف سے سن لیجئے۔ جب محبت کا جنون تھا وہ زمانہ اور تھا، اب انا کا مسئلہ ہے، خود وہ چل کر آئے گا۔ انہوں نے شعر پڑھتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ تلوار آنکھیں تیغ و ثنا کی طرح منزہ کے اندر تک چھید کر گئیں۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ باہر نکل چکے تھے۔ سب نے ان سے طبیعت پوچھی تھی مگر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ دل بھی چاہ رہا تھا مگر عجیب خوف امیز ہچکچاہٹ راہ میں حائل ہو جاتی تھی۔ کلاس کے لوگ آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ وہ ان کے آفس کی طرف آئی۔ اتفاق سے وہ اکیلے تھے۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا کہوں گی؟ وہ برس پڑیں گے، سارا زہر رگوں میں اتار دیں گے، اور میں چاہتے ہوئے بھی صفائی نہیں پیش کر سکوں گی، اقرار نہیں کر سکوں گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے الفاظ ہی نہیں سوجھتے۔ مگر اسے شدید حیرت ہوئی جب انہوں نے بڑے رسمی سے عام سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ آئیے، کچھ کام ہے کیا؟ وہ پرسکون سی ایک نگاہ ڈال کر دراز میں سے کچھ ٹٹولنے لگے۔ جی وہ لرزتے قدموں سے اندر چلی آئی۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ سر جھکائے آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ بہتر ہوں، اور کچھ؟ بڑا نپت اللہ سادہ سا جواب آیا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ اس کا خیال تھا وہ شروع ہوں گے تو وہ بھی ساتھ ساتھ صفائی پیش کرتی جائے گی، مگر ان کی اس درجہ بے نیازی کے مظاہرے کے بعد وہ گو کا شکار ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں شکریہ، وہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ کاش اشارتاً ہی اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر دیا ہوتا۔ اسے ملال ہونے لگا۔ انہیں بتا دیا ہوتا کہ میں ان کی بیماری کا سن کر بہت پریشان اور بے چین رہی ہوں، بہت دعائیں کی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے۔ وہ گھاس کے کترے پر بیٹھ کر اپنے آپ پر افسوس کرنے لگی۔ ساری زندگی سلیقہ نہیں آئے گا مجھے اپنے جذبات کے اظہار کا۔ دوسروں کو نصیحتیں کرنے کے لیے پوری ہوں، اور خود سے ایک قدم آگے بڑھانا کو گرا لگ رہا ہے۔ وہ تنکے سے اپنے ہاتھ پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کب آنکھوں سے سیل رواں نکل کر رخساروں پر سے پھسلتا چلا گیا، مگر اس کی خبر کسی اور کو ضرور ہو چکی تھی۔ وہ یوں ہی بے سوچے سمجھے اپنے روم سے نکل کر ادھر سے گزرے تھے۔ اسے اپنے آپ میں مگن آنسو بہاتے دیکھ کر جیسے قدموں سے کچھ زنجیر لپٹنے لگی۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر ان آنسوؤں کا سبب جاننا چاہتے تھے، مگر انا کی بھاری بھرکم ڈانٹ کے باعث رکنا پڑا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ یہ وہی لڑکی ہے جس نے کبھی تمہارا موتیوں جیسا سچا دل اپنے قدموں تلے روندا تھا، جس کو بھلانے کے لیے تم نے کیا کیا جتن نہیں کیے، جس کے حصار سے نکلنے کے لیے کس کس طرح سے خود پہ بند نہیں باندھے۔ اب جب کہ دل ٹھہر چکا ہے تو پھر سے بے قراریاں خریدنے جا نکلے ہو۔ تم نے بارہا اس کے احساسات کا پاس کرتے ہوئے خود سے آگے بڑھ کر اسے منایا، سمجھایا، وضاحتیں دیں، پھر بھی بدگمان ہو گئی۔ جانتی تھی نا کہ تم اپنے جذبوں کے ہاتھوں بےتاب ہو کر کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آؤ گے، اور کتنا ہارتے۔ ہارنا تو محبت میں بھی حد درجہ اذیتناک ہوا کرتا ہے۔ پھر انا کے میدان میں ہار تو بندے کو ختم ہی کر ڈالتی ہے۔ تمہیں واپس لوٹنا پڑا۔
اب اس کے لوٹنے کا انتظار کرو مگر کسی امید کے بغیر۔ لو اب سے ہم نے توڑ دیا رشتہ امید، لو اب کسی سے کوئی گلہ نہ کریں گے ہم، ابھی تمہارا بہت ہی قرض باقی ہے اس پر۔ ان ویران صبحوں اور بے قرار راتوں کا جو اس کے کٹھور رویوں کی سلگتی پرچھائیوں سے لڑتے لڑتے بیتا کرتی تھیں، وہ اس کے گالوں پر چمکتے موتیوں سے نگاہ چرا کر آہستگی سے واپس پلٹ گئے۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں بھیڑ میں زمانے کی، ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، دوزدار لہجوں میں سلوٹیں سی پڑتی ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے، شک کی زر ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں، غیر بن کے ملتے ہیں، عمر بھر کی چاہت کو آسرا نہیں ملتا، خاموشی کے وقفوں میں بات ٹوٹ جاتی ہے اور سرا نہیں ملتا، معذرت کے لفظوں کی روشنی نہیں ملتی، لذت پذیرائی پھر کبھی نہیں ملتی، پھول رنگ وعدوں کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، منزلیں سکڑتی ہیں، راہ مڑنے لگتی ہے، بے رخی کے گارے سے، بے دلی کی مٹی سے، فاصلے کی اینٹوں سے اینٹ جڑنے لگتی ہے، خاک اڑنے لگتی ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، وہموں کے سائے سے عمر بھر کی محنت کو پل میں لوٹ جاتے ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ یہی ہے میری کل کہانی الوینا، یہی ہے میرا مسئلہ، میرا المیہ، میری زندگی کا روگ، اس نظم کا حرف بحرف سچا ہے، یہی ہوا ہے میرے ساتھ، ایک ذرا سی رنجش میرے دل میں پیدا ہوئی، میری بے نیازی اور بے رخی نے فاصلے اور بڑھا دیے، وہ خدشات اور وہموں تلے دب کر بالآخر بدگمان ہو گیا۔ اب ہم کبھی اتفاق سے اکیلے مل بھی جائیں تو معذرت کے تمام الفاظ، اسے بلانے کی تمام عبارتیں خوف کی دھن میں گم ہو جاتی ہیں، اس کا انداز طبیعت بدل گیا ہے، مگر میں اب پرانے موسموں کی اسیر ہو چکی ہوں، میرا دل اس کے وہی پرانے انداز طلب کرنے لگا ہے۔ وہ اس روز بالآخر الوینا پر کھل ہی گئی، اپنے آنسوؤں اور سسکیوں پر کچھ کنٹرول نہ رہا تھا، الوینا غم و غصے سے دیکھ رہی تھی۔ بے ایمان لڑکی، 3 برس سے یہ بات چل رہی ہے اور تم نے مجھے ہوا تک نہ لگائی، مجھ سے بھی چھپاتی رہی ہو، اور اس دن مذاکرے والے روز تم نے اشارتاً بھی کچھ نہیں بتایا، مجھے تم اس دن بھی کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی، مگر میں مصلحتاً چپ رہی کہ کوئی بات ہوتی تو ضرور بتاتی۔ وہ سخت خفا ہو رہی تھی۔ یار بات کچھ ہوتی تب نہ، 3 برس قبل جب میں نے ایم اے فلسفی میں ایڈمیشن لیا تو وہ ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ ایم اے انگلش کر چکا تھا اور اب یوں ہی شوق کے تحت فلسفی میں ایڈمیشن لے لیا، جلد ہی وہ ہمارے گروپ میں شامل ہو گیا، اس کی سینیورٹی کی وجہ سے ہم اس کی رائے اور مشورے کو بہت اہمیت دیتے تھے، وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو غیر معمولی اہمیت دیا کرتا تھا، میری پسند ناپسند کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، کچھ عرصے بعد اس نے اعتراف بھی کر لیا اور پھر وہ اس جذبے کے اظہار میں شدت پسند ہوتا گیا۔ میں اس کی اس درجے پوزیسو نیچر سے خائف ہی رہتی تھی، وہی تمہارے سابقہ خیالات کی طرح جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ ہاں تبھی تم عدیل کے جذبات کا صحیح تجزیہ کرتی تھی۔ الوینا کو اب اس کی پچھلی باتوں کی گہرائی سمجھ میں آ رہی تھی، وہ اس دور میں اپنے جذبوں کی انتہاؤں پر تھا، شدتوں کو چھو رہا تھا اور میں اپنی کم فہمی میں سمجھ نہ سکی، جب سمجھی تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ایم اے کے پیپرز کے بعد رابطہ ٹوٹ گیا، میں رزلٹ کے انتظار میں گھر بیٹھ گئی، رزلٹ 6 ماہ بعد آیا تو پتہ چلا وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں بطور استاد پڑھا رہا ہے۔ سو تم نے اس سے نزدیک رہنے کے لیے اس کی خاطر ایم اے انگلش میں داخلہ لے لیا۔ الوینا نے اس کی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھا، اس کا سر جھک گیا۔ پاگل ہو تم، اگر 3 برس پہلے ہی مجھ سے مشورہ کر لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ خیر میں دیکھتی ہوں دوسری طرف کیا حالات ہیں، پھر کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ بھابھی، ہر چیز کی ایک انتہا ہوا کرتی ہے اور انتہا کے بعد کچھ بھی باقی نہیں بچتا، جذبوں کی بھی اپنی ایک عمر ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنی فطری موت مر جاتے ہیں، میرے جذبے بھی مردہ ہو چکے ہیں اور جنوں سرد پڑ چکا ہے، کبھی طلب تھی، حد سے سوا طلب تھی، مگر اب کچھ نہیں ہے، میں نے یہ بات بارہا اسے بتائی بھی تھی۔ وہ کھڑکی کے پردے سے باہر دیکھتا ہوا الوینا سے مخاطب تھا، لہجہ مکمل طور پر دو ٹوک اور بے لچک تھا۔ میں مانتی ہوں منزہ سے آپ کے جذبات سمجھنے میں غلطی ہوئی، پھر یوں بھی حساس شخص بہت معمولی سی چھوٹی سی بات کو بھی بہت زیادہ محسوس کر لیتا ہے، آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر منزہ بھی ایک لحاظ سے بے قصور ہے، تو پھر کیوں نہ آپ مجھے منزہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، شکوہ ان سے کیا جاتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے، اور ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس سے عام اسٹوڈنٹ کی طرح بات کرتا ہوں، اتنا بہت کافی ہے، اس سے زیادہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ اس نے جملہ کاٹ کر تیزی سے اپنا موقف واضح کیا تھا، آپ خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھ سے بھی۔ الوینا کتنی دیر اس کے ستے ہوئے تاثرات سے مزین چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد بولی، انسان لاکھ زبان سے انکار کرے مگر یہ حقیقت ہے کہ سچی محبت نہیں بھولا کرتی، پھر محبت کرنے والے کا دل پتھر نہیں بن پاتا، لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اندر سے وہی اثارے پیشہ اور نرم دل انسان رہتا ہے، آپ اس کو بھول چکے ہوتے تو اندر سے بھی اتنے ہی مطمئن اور خوش ہوتے جتنا آپ دکھائی دیتے ہیں۔
الوینا کی بات کی گہرائی تک پہنچ کر وہ ششدر رہ گیا، مڑ کر حیرانی کے عالم میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ چھوڑیے جھوٹی انا کے چکر کو عدنان بھائی، جھوٹی انا کہہ کر آپ میرے جذبوں کی توہین کر رہی ہیں بھابھی۔ وہ چونک کر غصے اور ناگواری سے گویا ہوا۔ خدا نخواستہ آپ کی انا و خودداری کے بارے میں نہیں کہہ رہی، میرا اشارہ اس رسمی تکلف کی جانب ہے جس کے پس پردہ دونوں اطراف سے محبت آیا ہے۔ گریز پائی کے خول کو میں جھوٹی انا کا نام دے رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی، مبادا برا مان جائے۔ ایسے کب تک اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے؟ دیکھیں، اگر وہ آپ کی قدردان نہ ہوتی تو آج 3 سال گزر جانے کے باوجود، اپنے والدین کے شدید اصرار کے باوجود گھر میں نہ بیٹھی ہوتی، اب تک اپنا گھر بسا کر چین و سکون سے رہ رہی ہوتی۔ اس کا اکیلا نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے انتظار میں ہے، مگر میرے دل میں اب اس کے لیے پہلے جیسے جذبات نہیں رہے۔ وہ کیا ہے کہ جس دل پہ ناز تھا مجھے، وہ دل نہیں رہا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر اچھی طرح اپنے جذبات کا تجزیہ کیجیے، آپ کا دل خود ہی گواہی دے گا کہ آپ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں۔ کل وہ نادانی میں آپ کو گوا بیٹھی تھی، اور آج آپ جان بوجھ کر اس کے جذبوں سے باخبر ہونے کے باوجود اسے ٹھکرا رہے ہیں۔ وہ اپنی سزا بھگت چکی ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی معاف کر دیں۔ پلیز میری باتوں پر غور کیجیے گا۔ الوینا کو افطاری کے لیے اہتمام کرنا تھا، سو بات نپٹا کر کچن میں آ گئی۔ اس بار بڑی تیزی سے روزے گزر رہے تھے۔ عید سردیوں میں آ رہی تھی، اس کے پیش نظر وہ عید پر ویلویٹ کا ڈریس بنوا رہی تھی۔ کل اس کا منازع کو ساتھ لے کر بازار جانے کا ارادہ تھا۔ میں تجھے چاہتا نہیں، لیکن پھر بھی جب پاس تم نہیں ہوتی خود کو کتنا اداس پاتا ہوں۔ جانے کیا دھن سمائی رہتی ہے، اداس خاموشی سی چھائی رہتی ہے، دل سے بھی گفتگو نہیں ہوتی۔ میں تجھے چاہتا نہیں، لیکن پھر بھی شب کی طویل خلوت میں تیرے اوقات سوچتا ہوں میں، تیری ہر بات سوچتا ہوں میں، کون سے پھول تم کو بھاتے ہیں، کھو سا جاتا ہوں تیری جنت میں۔ میں تجھے چاہتا نہیں، لیکن پھر بھی احساس سے نجات نہیں، سوچتا ہوں تو رنج ہوتا ہے۔ جس کو اس درجہ چاہتا ہوں میں، جس کو اتنا سراہتا ہوں میں، اس میں تیری سی کوئی بات نہیں۔ میں تجھے چاہتا نہیں، لیکن وہ کتنے عرصے سے خود کو یہ باور کرا رہا تھا کہ میڈم نور اس کے لیے منازع کا بہترین نمل بدل اور زندگی گزارنے کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ دماغ تو مان بھی جاتا تھا، مگر دل اس بت کافر سے وابستہ جذبہ عشق کا اسیر تھا۔ یہ بات وہ خود سے چھپاتا رہا تھا، تبھی تو دل ٹھہرنے کا سامان ہوا تھا۔ مگر آج بالکل اچانک ہی الوینا نے وہ نقاب نوچ لی تھی جس کی آڑ میں وہ دل کے تقاضوں پر بند باندھتا رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا منازع اب قصہ پارینہ ہو چکی ہے، اس کی طلب کبھی بیدار نہیں ہوگی۔ اچھا ہوا ترک تعلق کر ڈالا، مگر بارہا محسوس کیا تھا کہ اے دوست، تجھ سے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ اس کو بھلانے کے لیے اس نے خود کو کتنا ہی مصروف کر لیا تھا، اداس دل کے لیے مشغلے تلاش کرتا رہتا، کبھی ڈپارٹمنٹ میں نئی نئی ایکٹیویٹیز میں شامل رہتا، کبھی بے وجہ ہنس پڑتا، اور کبھی دل کی بے چینی چھپانے کی خاطر میڈم نور سے لمبی لمبی بحثوں میں الجھا رہتا۔ منازع پر نگاہ ڈالنے سے احتیاط کرنے کے لیے سرے سے اس کی موجودگی سے انکاری ہو جانا، اس کا سامنا کرنے سے گریز کرنا، کتنے ہی بند باندھے تھے، ضبط کے کڑے مراحل طے کیے تھے، مگر الوینا سارے حفاظتی پشتے اکھاڑ گئی تھی، یہ بتا کر کہ وہ بھی اس کی محبتوں کی اسیر ہو چکی ہے۔ جو وہ اسے پڑھانا چاہتا تھا وہ درس اب اسے ازبر ہو گیا ہے، وہ اس کے سابقہ رویوں کی طالب ہے، وہ اسی ویلہانہ پن سے اس کی طرف بڑھنے کی خواہاں ہے جو کبھی عدنان سے متعلق ہوا کرتا تھا۔ مگر کیا میں بھی اپنے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش پاتا ہوں؟ اس نے ایمانداری سے اپنے دل میں جھانکا۔ دہائی تو بہت دیتا تھا کہ اسے دل کی مسن سے اتار چکا ہے، مگر عملاً وہ ایسا نہ کر سکا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو دل کی دنیا اتنی سونی کیوں ہوتی؟ میڈم نور سے تو محض شعوری تعلق تھا، اور محبتیں شعور و فہم سے ماورا ہوا کرتی ہیں، اور محبتوں کے قافلے کہاں رکا کرتے ہیں، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ دل تو صاف بتا رہا تھا کہ تمہاری یاد کا موسم جو ہر ایک دکھ سے گہرا ہے، نہ جانے کتنی مدت سے ہمارے من میں ٹھہرا ہے، مگر تم نے نہیں جانا، مگر تم نے نہیں سوچا۔ تمہارے پیار کا موسم جو ہر موسم سے پیارا ہے، میرے ان بے قرار لمحوں کا وہ واحد سہارا تھا، مگر تم نے نہیں سوچا، مگر تم نے نہیں سمجھا۔ تمہارے بعد کا موسم اس کالی گھاٹ جیسا ہے، نہ جیتی اور نہ ہاری ہو، ایک ایسی مات جیسا ہے، مگر تم نے نہیں دیکھا، مگر تم نے نہیں جانا۔ پھر اسے الوینا کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ تا دیر سوچتا رہا، اب تو بیچ میں کچھ نہیں رہا، دونوں جھوٹی اناؤں کا شکار ہیں۔ ہمیں یہ زام رہا اب کہ وہ پکاریں گے، انہیں یہ ضد تھی کہ ہر بار ہم سزا دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اس کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ بالآخر دل سے رائے طلب کرنے کے بعد دماغ نے فیصلہ دے دیا، مگر صدا اسے خود دینی ہوگی، اب کہ وہی پکارے گی، اس کی باری ہے۔ وہ سوچ کر مطمئن سا ہو گیا۔
وہ کچھ سنتا تو میں کہتا مجھے کچھ اور کہنا تھا، وہ پل بھر کو جو رک جاتا مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی، ورنہ اسے کچھ اور کہنا تھا، مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ اچھا اب شعر ہی سناتی رہو گی کہ کچھ عملی اقدام بھی کرو گی؟ الوینا اسے ہمراہ لیے دکان دکان گھوم رہی تھی۔ ابھی تک اسے مطلوبہ رنگ نہیں ملا تھا۔ یا اللہ الوینا، خدا کے لیے پسند کر ڈالو، آپ کیوں میرا روزہ بھی خراب کر رہی ہو؟ ابھی جا کر افطاری کا سامان تیار کرنا ہے، امی اور یاسر خالہ کے ہاں گئے ہوئے ہیں۔ آج تم میرے گھر میں افطاری کر لینا، گھر میں ویسے بھی صرف تمہارے ڈیڈی ہوں گے، ان کو عدیل گھر جا کر دے آئیں گے۔ الوینا نے جھٹ پروگرام بنا ڈالا۔ نہیں یار، ڈیڈی خفا ہوں گے، پھر صحیح، مگر پلیز پہلے کپڑا دیکھ لو نا، مجھے دراصل رائل بلو کلر چاہیے جو کہ مل کے نہیں دے رہا۔ الوینا نے اپنا مسئلہ سامنے رکھا۔ بلیو کلر کے کتنے ہی شیڈز اس نے ناپسند کر ڈالے تھے، جانے کون سا خاص الخاص نیلا رنگ تھا۔ اچھا سنو، اب تمہیں سختی سے میری ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ ایسا کرو، آگے بڑھ کر خود ان کو پکار لو، ان کو احساس دلاؤ کہ ان کے بغیر تمہاری زندگی میں کوئی رس کوئی لطف نہیں ہے۔ کیا بکواس ہے، میں کیسے کہہ پاؤں گی؟ منزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، نظریں جھک گئی تھیں۔ بھائی اپنی زبان سے نہ کہنا، کاٹ کی زبانی کہہ ڈالو۔ ہائے، اپنی اس ترکیب کو تو اس نے ابھی تک لفٹ ہی نہیں کرائی تھی، مگر لکھوں گی کیا؟ کوئی سا بھی اچھا سا مناسب شعر، الوینا نے مشورہ دیا۔ پھر دونوں مل کر شعر سوچنے لگیں۔ اسی اثنا میں خدا خدا کر کے الوینا کو سوٹ کا رنگ پسند آ گیا۔ منزہ تو کل ہی امی کے ساتھ بازار جا کر کافی کلر کا ویلویٹ کا سوٹ لے آئی تھی، ابھی درزی کو سلنے کے لیے دینا تھا، وہاں بھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگ جانا تھا، اور عید میں صرف 12 دن رہتے تھے۔ اسی خوف کے پیش نظر الوینا سوٹ خرید کر وہیں سے اپنے ٹیلر کو دینے گھس گئی۔ واپسی پر وہ اس کے اصرار پر تھوڑی دیر کے لیے اندر آ گئی۔ اپنی دھن میں چیزیں پھینک کر ملگجے سے اندھیرے میں ڈوبے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی وہ نزدیکی صوفے پر دھڑام سے گر پڑی۔ اف، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ وہ جو ہی ایزی ہونے کے لیے ذرا سیدھی ہوئی، اس کا سر کسی کے کندھے سے جا لگا۔ وہ کرنٹ کھا کے مڑی تو جی چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ وہ انجانے میں عدنان کے قریب جا بیٹھی تھی۔ اوہ، کیا ہو گیا؟ الوینا جان بوجھ کر مسکراہٹ دبا کر معصوم بن کر پوچھنے لگی۔ عدنان نے ایک گہری نگاہ اس کے شرمندہ چہرے پر ڈالی، اسی ساتھ منزہ نے بھی بے اختیار نظر اٹھائی تھی۔ میری عمر سے نہ سمٹ سکی، میرے دل میں جتنے سوال تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے، تیرے پاس جتنے جواب تھے اس ایک نگاہ میں بہت کچھ تھا، جتانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ایک ٹک دیکھتی ہوئی معجوب سی منزہ کے لب کچھ کہنے کو پھڑپڑائے، مگر بات زبان تک نہ پہنچ سکی۔ وہ مدتوں بعد براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہی آنکھیں جو اسے وارفدگی کی الوہی داستان سنایا کرتی تھیں، جو محبت کے پھول نچاور کیا کرتی تھی، جن کی روشنی دل میں سرشاری بچھا دیا کرتی تھی۔ اپنے گاہوں کا یہ لمحاتی تصادم جو بیک وقت دونوں کے پردے کھول گیا تھا، یہ بتا گیا تھا کہ اداس ہم تھے تو وہ بے قرار کم تو نہ تھے، ہمارے پیار میں حامد صداقتیں تھیں بہت۔ نظر کا یہ ملاپ دونوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ سنو پاگل، یہ دل ایسا کلندر ہے، بہت باتیں بنا ڈالے تو پھر خاموش رہتا ہے۔ تمہیں کیوں خوف رہتا ہے کہ شاید بھول جائے گا؟ بھلا سوچو، کہیں سچی محبت بھی کسی کو بھول پائی ہے؟ میں چلتی ہوں الوینا، ڈیڈی منتظر ہوں گے۔ وہ بمشکل تمام اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے الوینا سے مخاطب ہوئی تھی، پھر کمرے سے نکلنے میں دیر نہیں لگائی۔ عدنان وہیں بیٹھا تا دیر سوچتا رہا۔ بہت غصہ تھا اس پر، کتنا خفا تھا وہ اس سے، کتنے دکھ ملے تھے اس کی ذات سے۔ اس نے سوچ رکھا تھا جب بھی وہ پلٹی تو اسے لوٹا دے گا، اسے خالی ہاتھ واپس موڑ دے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا، مگر اب جب وہ ملی تھی تو خود سے کیے گئے سارے عہد ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے تھے۔ منزہ کے چہرے پر شکست کی واضح تحریر تھی، اس کی آنکھیں اقرار کی تسبیح کر رہی تھیں، وہ کہنے نہ کہنے کی کشمکش میں تھی، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اس کی یہ مشکل بھی حل کر دینی چاہیے۔ عدنان کا صدا کا مہربان دل خود بخود پگھل رہا تھا۔ اب وہ بھی میری سٹیج پر آ گئی ہے، مگر پہلے سا دل، چلو چھوڑو ہار جیت کے اس کھیل کو، ہارے تو ہم دونوں ہیں، پہلے میں خود اپنے دل کے ہاتھوں ہارا تھا، اب وہ بھی ہار گئی ہے۔ اب اس انتظار میں مزید وقت کیا برباد کرنا کہ وہ خود سے آگے بڑھے؟ اس کی فطری جھجک راہ میں حائل ہے، مگر میں تو قدم اٹھا سکتا ہوں نا۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ منزہ سے اسے کتنی شکایتیں تھیں، کتنے بدلے لینے تھے، کتنا احساس دلانا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ منزہ سے اور منزہ اس سے محبت کرتی ہے۔ شام کو افطار کے بعد وہ مارکیٹ گیا، بہت ہی خوبصورت سا عید کارڈ منتخب کیا اور پھر اس پر یہ قطعہ تحریر کیا جو دونوں کے حسب حال تھا۔ نہ تو غم کی دھوپ جلا سکی، نہ تو موسموں کا اثر ہوا، وہ میری وفا کا ہی پھول تھا جو ابھی تلک ہے کھلا ہوا۔ میری بات اور ہے چھوڑیے، میں اسیر جذبہ عشق ہوں، ذرا اپنے دل کو بھی دیکھیے، یہ بتائیے اسے کیا ہوا۔ کس قدر برجستگی سے آخری مصرع منزہ کی دلی کیفیت پر رقم کیا گیا تھا۔
میں اسیر جذبہ عشق ہوں، عدنان نے آنکھیں موند کر مسکراتے ہوئے خود سے اعتراف کیا۔ ہاں واقعی یہ تو ہے۔ آپی، امی کہہ رہی ہیں نیچے آ جائیں، روزہ کھلنے والا ہے۔ اور ہاں، روزے کے بعد چاند دیکھنے کے لیے چلیں گے چھت پر۔ اور سنیے، الوینا باجی کا فون آیا تھا، انہوں نے امی سے اجازت لے لی ہے کہ اگر آج چاند ہو گیا تو آپ کو ساتھ لے جائیں گی۔ آپی بات سنیں پلیز، امی سے میری سفارش بھی کر دیجیے گا، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رکھا ہے۔ ہیں آپی پلیز۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اور نیچے لاؤنج میں کھڑا یاسر فل سپیڈ سے اطلاعات اور التجائیں نشر کر رہا تھا۔ اچھا بابا ذرا دم تو لو، وہ بڑی بشاشت اور ترنگ سے اس کا سر تھپ تھپا کر کچن کی طرف مڑی تھی۔ کر دوں گی سفارش، ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر بھائی کو دیکھنے لگی۔ ہرا، جگ جگ جیئیں آپی، اللہ آپ کو پیارا سا دلہا عطا کرے۔ یاسر میاں نے سرشاری کے عالم میں دعا دی۔ منزہ جھیم کر اسے گھورنے لگی۔ بدتمیز، اسے بے ساختہ ہنسی آ رہی تھی۔ زندگی میں ہر طرف رنگ ہی رنگ بھر گئے تھے، اور یہ واقعی کل سے ہوا تھا جب ڈاک کے ذریعے اسے وہ عید کارڈ ملا تھا۔ احتیاط کے تقاضوں کے پیش نظر نام درج نہیں تھا، مگر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ لکھائی، یہ انداز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ میں اسیرۂ جذبہ عشق ہوں، کس قدر بھرپور اعتراف تھا۔ عدنان، آپ اس بار بھی مجھ سے جیت گئے، اس بار بھی مجھے اظہار کے مشکل ترین مرحلے سے بچا لیا۔ وہ جذبہ تشکر سے سرشار تھی۔ چاند نظر آ جانے پر اسے ہمیشہ سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اب کی بار عید ایک انوکھے انداز میں آئی تھی۔ رات کو الوینا آدم کی، عدیل گاڑی میں بیٹھے ہیں، پلیز جلدی سے جیسی ہو چلی آؤ، دیر نہ کرو۔ وہ شور مچا کر امی سے کہہ کر اسے لے اڑی۔ چوڑیاں پہن کے مہندی لگوا کر عدیل نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ لیا۔ عدیل بھائی ادھر کدھر؟ الوینا نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ بازار سے سیدھا گھر چھوڑیں گے۔ اب انہیں اپنے گھر کا رخ کرتے دیکھ کر منزہ نے انہیں یاد دہانی کرائی۔ ہاں ہاں، تمہارے گھر ہی چل رہے ہیں، دراصل مجھے یہ خریداری کا سامان گھر چھوڑنا ہے اور عدیل کو ایک ضروری فون کرنا ہے۔ الوینا نے فوراً سے پیشتر تسلی کرائی۔ وہ چپ چاپ اس کے گھر میں ہمراہ چلی آئی۔ یار تم ایک کام کرو، بھاگ کر اوپر ٹیرس سے میرا دوپٹہ تار سے اتار لاؤ، شام کو سوکھنے کے لیے ڈالا تھا۔ الوینا نے کچن میں سامان رکھنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے انداز میں منزہ سے کہا۔ وہ اوپر ٹیرس پر چلی آئی۔ ٹیرس کی لائٹ جل رہی تھی۔ جو ہی ریلنگ کے پاس پڑے دوپٹے کو اتارنے کے لیے وہ آگے بڑھی، ٹھٹک کر رہ گئی۔ عدنان ریلنگ سے ٹیک لگائے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ غالباً الوینا نے اندر آتے ہوئے اسے وہاں کھڑے دیکھ لیا تھا، اسی لیے یہ اسکیم بنائی تھی، اور یہی وجہ تھی ادھر لانے کی۔ منزہ کے قدموں کو جیسے زمین نے پکڑ لیا تھا۔ عدنان دھیرے دھیرے چلتا ہوا عین اس کے مقابل چلا آیا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بہت کم فاصلے پر کھڑے تھے، چپ، گمسم اور ایک دوسرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے۔ عدنان بالکل خاموش تھا، غالباً اسی کی طرف سے منتظر تھا۔ ہاں، اب کی بار مجھے ضرور پہل کرنا چاہیے، منزہ کے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا۔ یہ وقت، یہ لمحے بہت قیمتی ہیں، انہیں یوں نہ گنواؤ، کہہ ڈالو جو دل پر بیت رہی ہے۔ عید مبارک ہو آپ کو۔ بہت مشکلوں سے وہ آہستگی سے کہہ پائی تھی، خیر مبارک، اینڈ سیم ٹو یو۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ سکون سے بولا۔ منزہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس نے اس کے جھکے سر پر نظر ڈال کر پکارا۔ اس پکار میں وہی اپنائیت، نرمی اور گرم جوشی تھی۔ چپ کیوں ہو؟ اگر معذرت کے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض معاملات میں غلطی کسی جانب سے بھی نہیں ہوتی، پھر بھی دونوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑ جاتی ہے۔ ہاں، اگر اقرار کے لیے لفظ جوڑ رہی ہو تو میں بطور استاد یہ مشورہ دوں گا کہ ضروری تو نہیں ہے لب سے کہہ دو داستاں ساری، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار محبت کی۔ اس کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ آپ اس کے لیے کوئی اور مؤثر ذریعہ اظہار بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ بخوشی، اطلاعاً عرض ہے کہ ہم نگاہ انداز کی تحریریں بھی مہارت سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا لمبا چوڑا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ لب و لہجے کی معنی خیز حدتوں نے آن کی آن میں گمسم کھڑی منزہ کو حجاب کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ فوراً رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی، دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ عدنان کے پرانے انداز لوٹ آئے تھے، وہی یقین و اعتبار اور چاہتوں کے موسم۔ منزہ، ہمیں اپنے اندر کے سچ تسلیم کر لینے چاہیے، اپنے دل کی ہار قبول کر لینا چاہیے کہ بعض اوقات اس ہار کا اعتراف زندگی میں جیت کے خوبصورت رنگ لے آتا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو گزری باتوں کو، ذرا اپنی مہندی تو دکھاؤ، چوڑیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں تمہاری کلائی پر۔ اس نے جرأت مندی سے اس کا مہندی اور چوڑیوں سے سجا ہاتھ تھام لیا۔ بس اس کی کمی تھی، دوسرے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی کی زینت بنا چکا تھا۔ وہ احتجاج ہی کرتی رہ گئی، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، میری بات اور ہے، چھوڑیے، میں اسیرِ جذبہ عشق ہوں۔ وہ جواب میں سرشاری سے گنگنایا۔ منزہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں بلا وجہ ہنس پڑے۔ آسمان پر روشن عید کا چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا۔ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی پسند کا ناول سننے کے لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔
بہت جلد ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ۔